बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। वो ऐसे ही सर झुका के खड़ा था। थोड़ी देर के बाद उससे सर उठा के मुझे देखा और बोला, बोधिसत्व, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। कह दीजिए कि मैंने आपके जन्म के बारे में जो कुछ कहा वो सच है। मैं गौतम बुद्ध का एक बेनाम इंसान, अगरचे कायनात के वजूद की तरह फानी और गैर हकीकी हूँ और इसी से सावधानी हूँ, मगर मुझे जमानों की झलक दिखाई गई, सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपते हुए कहता हूँ कि तुम बोधिसत्व हो, कसुपाई का जमीनी रूप हो, तुम हमारे आखिरी निजात दहिंदा हो। मेरा जहन भटकने लगा। असल में कुछ अल्फाज बार बार कहे जाए तो जहन में नक्श होने से लगते हैं। मैं अभी आपको एक बात बताऊं कि बाबा जान ने किसी आदमहुर गुलदार के चक्कर में यहाँ कैंप लगवाया था और शिव का एक गैर आबाद मंदिर और एक बुद्ध खानका यहाँ जिस पुरशिकवा हैसियत की हामिल थी वो शायद इंसानी सोच से कहीं ज्यादा आगे की चीज होंगी। लेकिन मैं जिस जमाने का जिक्र कर रहा हूँ उस वक्त वहाँ जंगली जानवरों के सिवा कुछ न था। और ये बात भी मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने गाशर बरम नहीं देखा तो मैं कितना ही इस पुरहैबत और पुरशिकवा खानका का हाल लिखूं, आपके जहन तक इसकी अजमत और हैबत मुंतकिल ना कर सकूंगा। बड़ी अजीबो गरीब जगह थी। यहाँ किसी भी ऐसी बात पे जहन खराब हो सकता था। बहरहाल मैं कुछ देर तक खामोश रहा। फिर मैंने कहा, देखो, मेरे पैदाइश के बारे में जो कुछ तुमने कहा वो तो ठीक है, लेकिन वाकयात जरा बदले हुए हैं। मेरी पैदाइश के वक्त मेरी माँ जंगल में शिकार खेल रही थी और मैं एक ऐसे खंडर में पैदा हुआ जहाँ बस वीरानी के सिवा कुछ न था। और मेरी पैदाइश के वक्त जमीन बहुत जोर से हिली थी। तब भी मैं इस दुनिया में आया था। मेरे इन अल्फाज ने उस शैतान पे एक खिजान तारी किया। वो खुशी से नाचने लगा। उसके चेहरे पे सुकून की लहरें दौड़ गई। फिर उसने दोनों हाथ जोड़े और ताजीमन झुक के बोला, बोधिसत्व, आपने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, सो मेरा काम पूरा हुआ, पर किसी और को ये बातें मालूम नहीं होनी चाहिए। महासत्व, अब मेरी आंखें कलकत्ते में अपने राजकुमार के दर्शन करेंगी। ये कह के उसने अपना झोला उठाया, उल्टे कदमों चलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, फिर मंदिर के आंगन में उगी हुई खूर्द झाड़ियों में गायब हुआ। बहरहाल उसके बाद मैं कैंप में वापस पहुंचा। मुझ पे गुजरे हुए वाकयात का किसी को कोई इल्म नहीं था। न जाने क्यों मैंने अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन ये हकीकत है कि मेरे जहन पे हासे वक्त तक वो अजीबो गरीब शख्स सवार रहा। आखिरकार धर्मशाला से वापसी हुई और हम समरस्तान जमशेद पहुंचे तो वो शख्स बिल्कुल मेरे जहन से गायब हो चुका था, जिसने अपना नाम सेवक संधूर्ति बताया था। सेवक संधूर्ति बड़ा ही पुरअसरार शख्स था। ये बात तकरीबन एक हफ्ते के बाद की है जब मुझे ये बताया गया कि अब मेरी माँ मेरी बाकायदा तालीम के लिए मुझे मामू जान के पास किलकते भेज रही हैं। किलकते का नाम जब आया तो संधूर्ति का जुमला मेरे जहन में ताज़ा हुआ जो उसने चलते हुए कहा था, अब ये आंखें किलकते में महावसु के दर्शन करेंगी। न जाने क्यों पहली बार मुझे ये ख्याल हुआ कि गेरवे कपड़ों वाला वो बख्शू कोई आम आदमी न था, जिससे मेरी पैदाइश की कहानी जरा मुख्तलिफ अंदाज में बयान की थी, लेकिन जो हकीकत से करीब थी। वो मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। अब अक्सर वो मेरे जहन में आने लगा। मैं उसके बारे में सोच सोच के हैरान होता। न जाने क्यों मुझे यकीन हुआ कि वो किलकते में मुझसे मिलने जरूर आएगा। हालांकि मैं ज्यादातर घर से बाहर ही रहता और हमदान जमशेदी मेरे वालिद साहिब मुझे अपने साथ शिकार में मसरूफ रखते। अलबत्ता वालदा साहिबा न जाने क्यों थोड़ी सी परेशान हो गई थी। अब उनके जहन में घर का तस्वर पैदा हुआ और वो ज्यादातर घर पे वक्त गुजारती। हालांकि वालिद साहिब ने कई बार उन्हें दावत दी कि हमेशा की तरह वो उनके साथ शिकार भी चले, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने अपने आप को बदल दिया है, अब मुझे घर संभालने दीजिए ताकि मैं ये महसूस करूं कि मैं औरत हूं। फिर अम्मा भी यही कहती हैं। वालिद साहिब ने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। हालांकि मेरी पैदाइश से पहले वो वालदा साहिबा के बगैर कहीं जाने के लिए कदम नहीं उठाते थे, लेकिन अब सूरत-ए-हाल काफी तब्दील हो गई थी। मेरी तालीम के सिलसिले में मेरी दादी जान की और मेरे वालिद साहिब की एक झड़प हुई। वालिद साहिब ने कहा था, जी अम्मा, अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, दौलत, जमीन, जायदादें, कई नस्लें बैठ के आराम से खा सकेंगी। और फिर आपका पोता बिल्कुल जाहिल तो नहीं, अच्छी खासी तालीमी हैसियत है इसकी।
آپ امتحان لے لیجیے، کیوں اسے بلا وجہ کلکتہ بیچ رہی ہیں؟ اماں نے آنکھیں نکال کے کہا، خاندان، زندگی بھر تو مجھ سے انحراف کرتا رہا، میری ہر بات کو کاٹا ہے تو نے، یہ اچھا نہیں، ماں ہونے کا حق چھین لیا، یہ غرور کی باتیں ہیں جو تو کر رہا ہے، اور میں نے غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ تیرے جیسے مغرور دنیا میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کر ہمدان، ان زمینوں جائیدادوں کو سنبھالنے کے لیے ایک تعلیمی ذہن کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر قانونی داؤ پیچ کو سمجھ سکے۔ تیری مرضی بھائی، کاش تو ہمیں بھی کسی قابل سمجھ لیتا۔ والد صاحب نے جلدی سے کان پکڑے اور بولے، بس بس بس، اور کچھ مت کہیں، میرا یہ مطلب بالکل نہیں، چلیے آپ جیسا مناسب سمجھے وہی کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہرحال کلکتہ جانا تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ والد صاحب نے خود مجھے اس عظیم و شان شہر چھوڑنے کے لیے آئے۔ یہاں مجھے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کے اسکول میں پڑھایا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، اربپتی باپ کا بیٹا تھا، اور جس دور کی کہانی میں سنا رہا ہوں اس دور میں اربپتی بس تقریباً راجے مہاراجے ہوا کرتے تھے۔ ایک اہمیت تھی عرب کی۔ ہاسٹل کے ایک شاندار کمرے میں میرے لیے بندوبست کیا گیا۔ والد صاحب نے جاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا، یار تیری ماں تو اچانک عورت بن گئی، حالانکہ میری اس سے دوستی صرف ایک شکاری عورت کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ بیویاں تو اللہ نے مجھے بہت دی، لیکن مجھے پرواہ نہ ہوئی کیونکہ تو میرا یار بن گیا۔ یار بات بھی سچی ہے، بے شک اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن پھر بھی تعلیم بڑی ضروری چیز ہے۔ اس بات کو میں بھی جانتا ہوں اور مانتا ہوں۔ اماں سچ کہتی ہیں، میں ان سے انکار نہیں کرتا، بلکہ یہ سمجھ لے کہ تجھ سے الگ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ بہرحال بیٹا، میں آتا رہوں گا، تمہیں بھی چھٹیوں میں اگر آنا ہوگا، میں نے تمہارے لیے اور بھی بہت سے بندوبست کر دیے ہیں۔ یہ بندوبست میرے لیے ایک خوبصورت 2 گوروں والی بھگی اور اس کا کوچوان تھا جو میرے لیے محسوس کیا گیا تھا۔ اسکول کے پرنسپل سے بھی میرے بارے میں بات کر لی گئی تھی۔ بہرحال اے محبت کرنے والے باپ نے جو کچھ آسانی مجھے فراہم کر سکتے تھے انہوں نے میرے لیے کیا تھا۔ میں اسکول کے ہاسٹل میں رہنے لگا۔ اس کے بعد میرا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا۔ حالانکہ میری باقاعدہ تعلیم نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اپنی ذہانت کے سبب اپنی کلاس میں سب سے تیز اسٹوڈنٹ تھا۔ وقت کیسے پر لگا کے اڑا آپ لوگ جانتے ہیں۔ میرے مشاغل یہاں بہت سے ہو گئے تھے۔ میں تیزی سے تعلیمی مراحل طے کر رہا تھا۔ شروع ہی سے جنگلوں میں گھومنے پھرنے اور بابا جان کے ساتھ شکاری مہمات سے سر کرنے سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں ایک توانا اور چست و چالاک لڑکا تھا، چنانچہ کھیل کے میدان میں میرا سکہ بیٹھ گیا۔ فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل تھا۔ جب میں میٹرک پہنچا تو نہ صرف یہ کہ میں اپنے اسکول کی ٹیم کا کپتان بنا، بلکہ کلکتہ کے مشہور فٹ بال کلب محمد سیکورٹی کلب کے کھلاڑیوں میں حصہ لینے لگا۔ 18 سال کی عمر میں نے امتیازی نمبروں کے ساتھ میٹرک پاس کیا اور پھر مجھے یہاں کے سب سے اعلیٰ درجے کے کالج میں داخلہ دلوایا گیا۔ کالج ایک الگ زندگی کا حامل تھا۔ کلکتہ ویسے ہی انسانوں کا سمندر تھا۔ یہاں کی زندگی میں بڑی تیزی تھی، جبکہ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں اس قدر تیز رفتاری نہ تھی۔ کالج میں نے اپنے جوہر دکھائے۔ میں نہ صرف تعلیمی میدان میں تیز ہوا بلکہ دوسرے مشاغل بھی بہت عمدہ ہو گئے، اور یہی میرا ملاقات کلاڈیا سے ہوئی۔ کلاڈیا بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ یہ ایک انگریز لڑکی تھی، لیکن شلوار قمیض میں ملبوس کالج آیا کرتی تھی۔ اس کے حسن بے مثال کے بڑے چرچے تھے۔ ادھر لوگوں کا خیال تھا کہ میں کالج کا سب سے حسین نوجوان ہوں۔ چنانچہ کلاڈیا سے میرا موازنہ کیا جانے لگا، لیکن کلاڈیا ذرا مغرور قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے حسین ماہوں سال پوری سنجیدگی سے گزارے تھے، لیکن حسن و عشق کے چکروں میں نہیں پڑا تھا۔ کلاڈیا کے بارے میں لڑکے مجھ سے طرح کی باتیں کرتے، لیکن میں ان پہ توجہ نہیں دیا کرتا۔ پھر ایک اور دلچسپ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ چوپان کا کھیل تھا۔ میرے ایک دوست علی سفیان نے مجھے اس طرف راغب کیا۔ میں نے گھوڑے کی سواری شروع کر دی۔ وہ بھی ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور چوپان کلب کا بہترین ممبر۔ چنانچہ مجھے بھی وہاں کی ممبرشپ ملنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب کلاڈیا کو بھی میں نے چوپان کلب میں دیکھا۔ کلاڈیا نے مجھے حیران نظروں سے، وہ بہت اچھا پولو کھیلتی تھی۔ میں نے خود بھی اس سلسلے میں خاصی مہارت حاصل کر لی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد میں چوپان کا بہترین کھلاڑی بن گیا۔ ہماری ٹیم الگ تھی، کلاڈیا دوسری ٹیم میں کھیلتی تھی، اور بھی کچھ لڑکیاں اس کے ساتھ کھیلتی تھی جن کا تعلق اس کالج سے نہیں تھا۔ پھر ایک بار کلاڈیا سے پولو میچ پڑ گیا۔ میں بھی اس کا مد مقابل تھا اور سفیان بھی۔ ہم نے وہ کھیل پیش کیا کہ دوسری ٹیم کو ہم نے بالکل بھنگی بنایا۔ بہرحال کلاڈیا نے خوشی کا اظہار کیا اور خود ہی آگے بڑھ کے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، میں آپ کو اس کامیابی پہ مبارکباد دیتی ہوں مسٹر حقان۔ ارے آپ تو میرا نام بھی جانتی ہیں۔ کیوں؟ ہم کالج کے ساتھی نہیں؟ اور کیا آپ کو میرا نام نہیں پتا؟ ارے کیوں نہیں، مجھے پتا ہے آپ کا نام۔
آئیے آپ کو اپنے پپا سے ملواؤں۔ کلاڈیا کے پپا اور ممی سے مل کے میں حیران رہا۔ کلاڈیا کے والد کرنل صغیر کے نام سے پہچانے جاتے تھے، برٹش آرمی میں کرنل کا عہدہ رکھتے تھے اور آن ڈیوٹی تھے۔ والدہ کا تعلق انگلینڈ سے تھا، اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا۔ بڑی تفصیل سے بات ہوئی اس سے اور بڑا تفصیلی تعارف ہوا تھا، اور یہ تعارف کلاڈیا کے گھر میں ہوا تھا جو ڈھلکا گلی کے علاقے میں رہتے تھے۔ ڈھلکا گلی کلکتے کے متمول لوگوں کا علاقہ تھا۔ کرنل صاحب بہت خوش اخلاق تھے، اسی طرح کلاڈیا کی والدہ ڈینین بھی خوش اخلاق تھی، لیکن دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ بہترین اردو بولتی تھی، جبکہ کلاڈیا کی اردو بالکل ٹھیک نہ تھی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بولتی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ کلاڈیا نے انگلینڈ میں اپنے نانا کے پاس پرورش پائی تھی۔ بچپن ہی سے اس کے نانا نے اسے اپنے پاس رکھا۔ جب نانا کا انتقال ہوا تو وہ ہندوستان واپس آ گئی۔ اس خاندان سے بڑی اچھی دوستی ہوئی۔ اب کالج میں بھی کلاڈیا میرے ساتھ نظر آنے لگی۔ لڑکے دبی دبی آوازوں میں ہم پہ تبصرے کرنے لگے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ایک سفید نسل کی باشندہ ہونے کے باوجود نہ کبھی کلاڈیا نے کسی ہلکے پن کا مظاہرہ کیا، اور میں بھی بہرحال اس طرح کا انسان نہ تھا۔ ابھی میری عمر بھی بہت زیادہ نہ تھی۔ مجھ سے عمر کے بڑے اور سینئر لڑکے کھیل کے علاوہ بھی ہر شعبے میں مجھے اپنا لیڈر تسلیم کرنے لگے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ جب میں شام کو اپنی سفید رنگ کی بھگی میں، جس کا کوچوان وہی بنگالی تھا جو کہ شروع سے میرے ساتھ تھا، جس کے بارے میں ہم سب کہتے تھے کہ وقت اس پہ ٹھہر گیا ہے، اتنا طویل عرصہ ہو گیا تھا، لیکن کلام علی بالکل ویسے کا ویسا تھا جیسا میں نے اسے پہلے دن دیکھا تھا۔ شام کو جب میں اپنی بھگی میں بڑے بازار میں نکل جاتا تو بہت سے حسین چہرے اور نیما آنکھیں میری طرف اٹھ جاتی۔ بنگال کا حسن بہت ہی کم پلٹ کے مردوں کا نظارہ کرتا ہے، لیکن میرے معاملے میں یہ روایت الٹ گئی۔ میں 20-22 سال کی عمر میں ایسا گبرو جوان بنا کہ اچھے اچھے وجیہہ لڑکے میرے ساتھ چلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ میرا قد 6 فٹ 2 انچ، شیر جیسی چھاتی، پتلی کمر، لمبے ہاتھ، سرخ و سفید رنگ اور نیلی آنکھیں جن پہ لمبی گھنیری پلکیں سایہ کرتی تھی، سیاہ گھنگریالے بال، اونچی اور روشن پیشانی، چیتے جیسی چست چال اور گفتگو کی شیرینی، یہ سب چیزوں مردوں تک میرا دیوانہ بنا دیتی تھی۔ پھر عورتیں اور لڑکیاں اگر میرے لیے سرگردہ نہ ہوتی تو اس میں ان کا کیا قصور؟ ویسے آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، انسان بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ اگر اسے کچھ مل جاتا ہے تو اس پہ بہت زیادہ اترانے لگتا ہے۔ میں اتراتا تو نہیں تھا، لیکن جب میں نگاہوں میں اپنے لیے عجیب و غریب جذبات پاتا تو مجھے بڑا اچھا لگتا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے برعکس میں حسن و عشق کے جھگڑوں میں اور جنس کے ہنگاموں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ میری ان چیزوں پہ کوئی ریسرچ نہ تھی۔ سادہ سادہ زندگی کا مالک تھا، حالانکہ میرے دوست مجھے ہر طرح کی باتیں سمجھاتے تھے۔ کالج کی صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ بیشتر لڑکیاں میری طرف قدم بڑھاتی تھی۔ میں ان سے بڑی خوش اخلاقی سے ملتا، لیکن قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ میرا ذہن ان کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ میری تعلیم BA فائنل تک پہنچی۔ یہ BA کا آخری سال تھا اور امتحان کا آخری دن۔ میں کتابیں بند کر کے سونے کی نیت سے بتی بجھانے اٹھا ہی تھا کہ میں نے برآمدے میں ایک نامانوسی آواز سنی۔ یہ آواز قریب آئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کوئی لکڑی کے جوتے پہنے میرے کمرے کی طرف چلا رہا ہو۔ اس سنجار کالج میں لکڑی کے کھڑاؤں پہنا ایسا ہی تھا جیسے ملکہ وکٹوریہ کے محل میں تومت باندھ کے گھومنا۔ کھڑاؤں کی کھٹک کھٹک میرے کمرے کے سامنے آ کے رک گئی، پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں بڑا حیران ہوا۔ ویسے خوف و وحشت سے میرا کوئی واسطہ نہ تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور پھر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچا رہ گیا۔ میری یادداشت بے مثال تھی۔ بچپن تک کی وہ باتیں جو کہ بالکل ہی نوخیز عمر میں ہوئی تھی مجھے مستقل طور سے یاد تھی، پھر خاص طور سے وہ باتیں جن کا تعلق ہوش کی زندگی سے تھا۔ میں بھلا کیسے بھول سکتا تھا؟ بے شک ایک طویل عرصہ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں نے سیوک سندھورتی کو صاف پہچان لیا۔ وہ اپنے محسوس گیروے رنگ کا لباس پہنے میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے سیوک تم؟ اس کے ہونٹوں پہ پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے گردن خم کرتے ہوئے کہا، جے ہو مہاراج، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میری آنکھوں میں 10 سال پہلے والا وہ واقعہ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ آیا جو گاشر برم میں پیش آیا تھا۔ کسی سحرزدہ انسان کی طرح میں نے سندھورتی کو دیکھا اور پھر ایک دم بے ہوش ہوا۔ آؤ آؤ اندر آؤ۔ سندھورتی نے بڑے ادب سے گردن ہم کی، پھر اندر آ گیا۔ نہ جانے کس خیال کے تحت میں نے دروازہ بند کیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس وقت میرا سر گھوم کے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے اوسان بجا ہوئے تو میں نے اس سے کہا، بیٹھو سندھورتی، تم یہاں ایسے آ جاؤ گے، میں نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ سندھورتی نے معمول کے مطابق دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے گردن ہم کر کے مسکرایا، پھر بولا، دھم راج، میں نے کہا تھا نا کہ یہ آنکھیں اپنے راج کمار کو کلکتے میں دیکھیں گے۔
ہاں تم نے کہا تھا بیٹھو بھائی، تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ میری یہ مجال نہیں مہاراج کہ آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا، اس نے کہا، اور میں آنکھیں بند کر کے گردن جھٹکنے لگا۔ پھر میں نے اسے کہا چلو آپ بیٹھو۔ یہ کہہ کے میں اپنے بستر پہ بیٹھا، اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بہرحال اب بہت سی باتیں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب میں 11 سال کا لڑکا نہیں بلکہ 22 سال کا ہوش مند اور ذہین نوجوان تھا۔ آپ سنتھورتی اس کی باتیں میرے لیے مذاق نہ رہی تھی۔ اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ان پر اسرار اور الجھی ہوئی باتوں میں یقیناً کوئی مفہوم پوشیدہ ہے، ورنہ یہ شخص اس طرح کی بات کو پتھر کی لکیر نہ بنا تھا۔ لیکن یہ مفہوم ہے کیا؟ میں ایک مسلمان لڑکا، ایک اچھے گھرانے کا فرد، اور یہ شخص ایک ہندو، یہ مجھے اتنا مقام کیوں دے رہا ہے؟ کیا ہے اس کی کہانی؟ اس وقت تو میں نے اس کی کہانی پہ زیادہ غور نہ کیا، حالانکہ اس وقت مجھے گاشر بھرم اور اس علاقے کی یعنی دھرم شوالا کی باتیں یاد آتی رہی تھی۔ شیو جی کے مندر میں جو لمحات پیش آئے اور دیو استھان کے پہلو میں جس طرح اس شخص نے مجھے دیکھ کے نہ جانے مجھے کیا کیا نام دیے، ان ناموں سے وہ مجھے پکار رہا تھا، ان سب کا مفہوم کیا ہے؟ میں اس خطی کو سلجھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے زیادہ مؤثر اور جامع لہجے میں کہا، بات اصل میں یہ ہے سیوک سندھورتی کہ اس وقت جب میری اور تمہاری ملاقات ہوئی تھی، تمہیں یاد ہے کتنا عرصہ ہوا؟ 10 سال 8 مہینے اور 7 دن مہاراج، اس نے جواب دیا۔ ارے تم نے اتنی تفصیل سے یہ وقت یاد رکھا؟ میں نے تو کم بتایا ہے مہاراج، آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ میں نے آپ کو کیسے یاد رکھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہے کیا؟ دیکھو اس وقت میں بچہ تھا، جو واقعہ پیش آیا میں نے اس پہ اتنا غور نہیں کیا۔ بے شک مجھے یہ الفاظ یاد ہیں کہ تم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اب تم مجھے کلکتے میں ملو گے، حالانکہ اس وقت میرا کلکتے آنے کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ میری والدہ نے بات ہی میں اس کا فیصلہ کیا۔ میں دلی بھی جا سکتا تھا، بلکہ یہ بات گھر میں ہوئی بھی تھی کہ مجھے دلی بھیجا جائے یا پھر کلکتے بھیجا جائے، لیکن پھر بزرگوں نے مجھے یہی طے کیا کہ مجھے کلکتے بھیجا جائے کیونکہ ہمارا علاقہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ تم نے اس فیصلے سے پہلے مجھ سے کلکتے میں ملنے کی بات کر لی۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ تم ہو کون اور میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سیوک سندھورتی نے گردن اٹھا کے مجھے دیکھا، ہاتھ باندھے ہوئے بولا، بھودی ستو، میں کیا جان سکتا ہوں؟ آپ جو کچھ ہیں اور کیا بننے والے ہیں وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ میں تو کہی ہوئی باتیں دہرانے والا ایک عام سا انسان ہوں، پھر بھی کم از کم تم مجھے اتنا تو بتاؤ کہ کیا بننے والا ہوں میں۔ اور تمہیں یقیناً یہ بات بھی معلوم ہے کہ میرا مذہب ایک مسلمان کا مذہب ہے، اور ہم مسلمان لوگ اپنا مذہب کبھی اور کسی شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی تغیر علما نہ ہوا، بلکہ وہی سکون اس کی آنکھوں اور اس کے چہرے پہ پھیلا ہوا تھا جو مجھے بڑا عجیب لگتا تھا۔ بالکل یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ایک سنگی مجسمہ ہو جس کا جو تاثر تراش دیا گیا، بس اسی تاثر میں اس کی زندگی گزر سکتی ہے۔ بہرحال میں نے اسے یہ بات کہی تو وہ اسی پرسکون لہجے میں بولا، سمے سب فیصلہ کرتا ہے مہاراج، سمے سب فیصلے کرتا ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے ایک انوکھی کہانی سنانا شروع کر دی، جس کی تفصیل میں آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی مجھ سے کہا وہ میرے لیے ایک انکشاف سے کم نہ تھا۔ اگر میں ان سب باتوں کی تفصیل بتاؤں تو ایک طویل تحریر درکار ہوگی۔ بہرحال ان باتوں کا خلاصہ بتائی دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ میں یعنی حقان جمشیدی، مہاتما گوتم بدھ کے بعد آنے والا وہ 5واں اور آخری بدھ ہوں جس کا بدھ قوم کو صدیوں سے انتظار تھا، اور ان مذہبی کتابوں میں میرا نام مہتر بدھ بتایا گیا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ مہاراج سمے آنے دے، وہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ یہ تصور آپ سے وابستہ کیوں کیا گیا۔ میں حیران پریشان اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اگرچہ میری تربیت مذہبی ماحول میں نہ ہوئی تھی، اس کے باوجود میں اپنے مذہب کی بنیادی ضرورتیں جانتا تھا۔ میرے لیے بات انتہائی پریشان کن تھی کہ میں اپنے مذہب کا عام سا انسان تھا، بلکہ در حقیقت کسی دوسرے مذہب کا اوتار ہوں۔ گو عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات بیٹھ گئی ہو اور وہ اسے اپنا معیار بنا چکا ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ بخشو خود بھی فریب کھا رہا ہے اور مجھے بھی فریب دے رہا ہے تو پھر میرے مستقبل کے بارے میں صحیح پیشن گوئیاں کیسے کر سکتا ہے۔ شیو مندر کی سیڑھیوں پہ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے کلکتے میں ملے گا، اور اب کئی سال بعد اس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور وہ میرے سامنے موجود تھا، جبکہ میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہ تھا کہ خدا نہ خواستہ میں اپنے مذہب سے دور ہو جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ میرا خاندان ایسا کبھی ہونے نہ دے گا، اور میں بھی اپنے دل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں رکھتا تھا۔ یہ بے چینی میرے چہرے پہ تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ شخص کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔
ہو سکتا ہے کہ اسے اس لیے غلط فہمی ہوئی ہو کہ اس وقت میں دیوستان میں شیو جی کے مجسمے کی آگوش میں لیٹا تھا۔ کہیں اس بے وقوف آدمی نے یہ تو نہیں سمجھا کہ مجھے پتھر کی اس مورتی نے جنم دیا۔ میں اسی اتھیر من میں تھا کہ سنتھورتی نے کہا، لوک ناتھ، آج سے دیہانت کے راستے پہ آپ کی یاترا شروع ہوتی ہے۔ آپ کچھ دن بعد پھولا کانچن کی پہاڑی چوٹیوں پر جائیں گے، جہاں رانگا پوڑی کی پہاڑیوں میں مہان بخشوں میں پرانے دھار کے بخشو ودوان ساردانی آپ کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ دھم راج، آپ ہی آنکھیں اپنے بودھی صدو کو مہان بخشو کے دھار میں دیکھیں گی۔ اسے میری پیشن گوئی نہ سمجھے، یہ سمے کا دھارن ہے۔ پھولا کانچن، یہ تو ہمالیہ کی چوٹی ہے۔ ہاں مہاراج، لیکن سری لنکا سے مشرقی حصے میں سفر کرتے ہوئے آپ کو اس علاقے میں جانا ہوگا اور وہاں سے آپ پھولا کانچن کا سفر اختیار کریں گے۔ بھائی، یہ تو تم نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا۔ حیرت کی بات ہے مہاراج، سارا سنسان ہی حیرت ہے۔ کون سی چیز ایسی ہے جو انسان کے لیے حیرت نہ ہو؟ بہرحال میں سناٹے میں آیا، اس طرح کے خیالات میں کھویا کہ مجھے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ کب اٹھا، دروازہ کھول کے باہر گیا، یا پھر حقیقت یہ ہے کہ اس کا پر اسرار وجود ایسے میری نگاہوں سے گم ہوا جیسے کوئی تصویر سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ البتہ جب میں نے چونک سے دیکھا تو اسے موجود نہ پا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ مجھے کھلا ہوا نظر آیا۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، باہر آ کے میں نے راہداری میں دیکھا کہیں کسی انسان کا وجود تو نہیں۔ ہر طرف گہری اور مکمل خاموشی چھائی تھی۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ جب وہ میرے پاس آیا، لکڑی کی کھڑاؤ کی کھٹ کھٹ بہت دور سے سنائی دی، لیکن اس کی واپسی میں یہ کھٹ کھٹ مجھے سنائی نہ تھی۔ اور ایک بات اور بھی تھی، برابر دوسرے کمروں کے دروازے تھے۔ یہ ناخوشگوار کھٹ کھٹ سن کے کوئی بھی باہر آ سکتا تھا، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے علاوہ کسی نے یہ آواز سنی نہ ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ آواز کسی کے کانوں تک نہ پہنچی ہو اور وہ سب گہری نیند سو رہے ہوں۔ بہرحال نہ جانے کیوں مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے اندر ایک دوہری شخصیت پڑ رہی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اپنی ہوش کی زندگی سے پہلے دن کی کہانی مجھے اچھے سے یاد تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گاشر برم کی پہاڑیوں میں شیو مندر میں مجھے یہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، جو بہرحال اب میرے ذہن سے محو ہو چکا تھا، لیکن میری یادداشت میں اس کے نقوش موجود تھے، اور سیوک سنتھورتی کے بھی۔ چنانچہ یہ بڑا عجیب مسئلہ تھا۔ میں سری لنکا جانے والی پیشن گوئی پہ غور کر رہا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہ تھا کہ یہ تمام باتیں اس قدر حیرت انگیز تھی کہ میں رات بھر جاگتا رہا۔ حالانکہ دوسری صبح میرا آخری پرچہ تھا جسے بڑی توجہ کے ساتھ مجھے دینا تھا اور اپنا تعلیمی ریکارڈ برقرار رکھنا تھا۔ صبح میں بہت دیر تک ٹھنڈے پانی کے نیچے بیٹھ کے اپنے دماغ کو سکون دیتا رہا۔ رات بھر کی جگار آنکھوں میں سرخی کی شکل اتر آئی تھی۔ میرے دوستوں نے مجھ سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ آج کے پرچے پہ تم نے بہت زیادہ توجہ دی، ورنہ تمہاری آنکھیں ایسے سرخ کبھی نہ تھی۔ میں مسکرا کے خاموش ہوا۔ اب ان لوگوں کو کیا بتاتا کہ سرخ رنگ کی کہانی کیا ہے۔ بہرحال دوسرے دن میں امتحان سے فارغ ہوا۔ بمشکل تمام میں نے پرچے دینے کے دوران اپنی انتہائی قوت ارادی سے کام لے کے ان باتوں کو ذہن سے دور کیا جنہوں نے میرے سکون کو تہ و بالا کر دیا۔ وہ بدھ پکشو ایسی عجیب و غریب باتیں کر کے گیا تھا کہ میرے دن کا سکون اور رات کی نیندیں غائب ہو گئی تھی۔ اس طرح حقیقت یہ ہے کہ میری زندہ دلی اور کھلنڈرے پن میں فرق آیا تھا۔ حالانکہ میں نے سوچا تو یہ تھا کہ امتحان سے فارغ ہو کے اپنے دوستوں کے ساتھ خوب سیر و سیاحت کروں گا، تاکہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ اس کے بعد گھر جا کے ماں باپ کی محبت کا لطف اٹھاؤں گا۔ غرض یہ کہ اب اچانک دل و دماغ پہ ایک عجیب سی بے سکونی سوار ہو گئی، جسے دوسرے لوگوں نے محسوس کیا۔ اس دن بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب مجھے اپنے گھر روانہ ہونا چاہیے۔ یہاں طبیعت نہیں لگ رہی۔ ساری منصوبے درے کے درے رہ گئے۔ کرنل صغیر صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے ہاسٹل پہنچ گئے۔ یہ اچھے آدمی تھے اور میں ان سے دلچسپی رکھتا تھا، البتہ کلاڈیا کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ پیدا نہ ہو پائی، جبکہ میں بہت سی بار دیکھ چکا تھا کہ کلاڈیا میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابھی میں حسن و عشق کے ہنگاموں میں پھنسنا نہیں چاہتا تھا۔ کرنل صاحب نے کہا، بھائی اس وقت تو ایک غرض سے آیا ہوں، ویسے یقین کرو مجھے تمہارے پاس آنے میں کوئی غار نہیں۔ اصل میں پولو کا ایک میچ پڑ گیا ہے اور ہمارے درمیان خوب ٹھن گئی ہے۔ یہاں ایک صاحب جو فوجی ہیں، رانا کرتاگ سنگھ، انہوں نے اپنی ٹیم بنوائی اور بڑے دعوے کرتے پھر رہے ہیں۔ ان دنوں ہمارے اور ان کے درمیان میچ پڑ گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہماری ٹیم میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھو انکار مت کرنا، میں بڑے اعتماد کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں۔ کرنل صاحب کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ میں نے حامی بھر لی۔
ویسے بھی ذہن سے یہ گرد چھٹکنا چاہتا تھا جو ایسے مجھ پہ تاریخ ہوتی جا رہی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال کرنل صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اسی شام مجھے اپنے گھر دعوت دے ڈالی۔ وہاں کلاڈیا سے ملاقات ہونا فطرتی بات تھی۔ کلاڈیا نے خوش دلی سے کہا، میں جانتی تھی مسٹر حقان کہ آپ اپنے نام کے دھاپ بڑے آدمی ہیں اور یقیناً ہماری دوستی کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ آپ کی کوٹھی بڑی خوبصورت ہے کلاڈیا، آئیے میں آپ کو دکھاؤں، کلاڈیا نے کہا۔ پھر اس نے مجھے اپنی کوٹھی دکھائی، لیکن میں اس وقت اس سے زیادہ متاثر ہو گیا جب اس نے مجھے اپنی لائبریری دکھائی۔ چھوٹی سی لائبریری تھی، لیکن یہ دیکھ کے میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس لائبریری میں خاص طور سے بدھا کا مجسمہ اور بدھ مذہب سے متعلق بے شمار کتابیں نظر آئیں۔ میں حیرت زدہ نگاہوں سے ان کتابوں کو دیکھتا رہا۔ کلاڈیا میرے قریب آ کے بولی، آپ کو بدھ تعلیمات سے دلچسپی ہے؟ میں نے کھوئی گئی آنکھوں سے کلاڈیا کو دیکھا اور کہا، یہ کس کا شوق ہے؟ میرا۔ کیا مطلب؟ بتاؤں گی تو حیران رہ جاؤ گے۔ نہیں کلاڈیا، میں واقعی بدھ مت سے کافی دلچسپی رکھتا ہوں، تو مجھے اس بارے میں بتاؤ۔ سچ کہوں کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے، تم سمجھ لو میری عمر کیا ہوگی۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ نیم خوابی کے عالم میں جاگ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کے جگایا ہو۔ پھر مجھے عجیب و غریب الفاظ سنائی دی۔ کیسے الفاظ سنائی دیے؟ وتھا استھو کرم کھردھانی، اپنی جگہ سے اٹھو، ہمارے ساتھ آؤ۔ نہ جانے ان الفاظ میں کیا قوت تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ یہ بہت بڑا سچ ہے حقان، نہ تو مجھے پاگل سمجھنا اور نہ ہی جھوٹا۔ میں عالم ہوش میں تھی، لیکن ایسے مجھ پہ نیم غشی کسی کیفیت آ رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کچھ نادیدہ ہاتھوں نے میرے دونوں بازو پکڑ کے ہوں اور مجھے کہیں لے جا رہے ہوں۔ میں اپنے بیڈ روم میں تھی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ میری ہمیشہ کی عادت ہے، لیکن وہ بند دروازے خود بخود کھل گئے۔ میں باہر آئی، راہداری طے کر کے باغ میں آئی۔ اس کے بعد کوئی مجھے، میرا مطلب ہے وہ نادیدہ ہاتھ جو میرے بازو پکڑے تھے، مجھے ساتھ لیے ہوئے ایک طویل سفر طے کرانے لگے۔ پھر مجھے ایک گھر کے سامنے لے جایا گیا، یہ بھی خالی گھر تھا۔ مجھے اس کے دروازے کھلتے محسوس ہوئے۔ ایک دیوار کے پاس آ کے مجھے ایک تہانے میں اتارا گیا۔ تہانے میں ایک عظیم و شان کتاب رکھی ہوئی تھی۔ اس کتاب کی بلندی کوئی 15 فٹ کے قریب تھی۔ اس کے کنارے کنارے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی۔ ایسے اس کتاب کی لمبائی بھی کوئی 25 فٹ کے قریب ہوگی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے اوپری سرے پہ بدھا کی تصویر بنی تھی۔ مجھے ان سیڑھیوں سے گزار کے اوپر لے جایا گیا۔ پھر کچھ نادیدہ ہاتھوں نے اس کتاب کی جلد کھولی اور مجھے سیڑھیوں سے اتار کے اس کے ورق پہ اتار دیا۔ کتاب کے ورق میں ایک دروازہ تھا، اس دروازے سے مجھے اندر لے جایا گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب و غریب دنیا بات دیکھی، ایک انوکھا مندر جہاں بدھ مت کے پیروکار پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ بدھ کی سونے کی مورتیاں چاروں طرف پھیلی تھی، ان مورتیوں سے پیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ عجیب و غریب سازوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ ان سازوں کی آوازوں میں ایسا زہر تھا کہ آج بھی میں اسے اپنے وجود میں محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اس عظیم و شان مندر کی مکمل سیر کرائے گی۔ اس کے بعد مجھے وہاں سے واپس لے آیا گیا اور میں اپنے بستر پہ سو گئی۔ لیکن دوسری صبح میرا سارا وجود تھکا ہوا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ساری رات میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بہرحال میں اسے قریدنے لگی۔ میں نے کسی کو یہ بات نہ بتائی کہ میرا دوسرا انتہائی شوق بدھ تعلیمات کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا ہے۔ بدھ کا یہ مجسمہ میں نے جان بوجھ کے اچھی طرح ہوش و حواس کے عالم میں خریدا۔ اکثر کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے میں اس مجسمے کا جائزہ لیتی ہوں اور یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا تو مذہب اور دین سے کوئی تعلق نہیں، پھر میری طرف یہ کشش اور کارروائی کیوں ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ ساری کتابیں خریدی۔ یہ ہے ان کتابوں کی یہاں موجودگی اور بدھ کے اس مجسمے کی موجودگی کی کہانی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار مجھے کلاڈیا سے ہلکا سا تعلق محسوس ہوا، بس اتنا سا تعلق کہ میری اور اس کی مشکل ایک تھی۔ پتہ نہیں کلاڈیا کا ان معاملات سے کیا تعلق تھا، مگر میں نے عقل سے کام لے کے اپنی کیفیت کا اس پہ اظہار نہیں کیا۔ البتہ میں نے اسے کہا، کلاڈیا میں خود بھی اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری ان کتابوں کا کبھی کبھی مطالعہ کر سکتا ہوں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں، مجھے تو خوشی ہوگی۔ میں ان میں سے کچھ کتابیں لے جاؤں؟ کیوں نہیں، میں بہترین کتابیں تمہیں دکھاتی ہوں، وہ تم اپنے ساتھ لے کر جانا۔ بہرحال یہ عجیب و غریب بات تھی کہ مجھے میری من پسند چیز مل گئی تھی۔ کلاڈیا سے میں نے 2 کتابیں لی اور ساری رات اور سارا دن ان کا جائزہ لیتا رہا۔ میں نے ان کتابوں کو پڑھا، لیکن ان کتابوں نے مجھے مزید الجھن کا شکار بنایا۔ مجھے احساس ہوا کہ سیوک سنتوتی نے مجھے جو تفصیل بتائی ان کا بدھ مت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے جن عقائد کا اظہار کیا وہ بدھ مت کے بنیادی فرقوں کے عقائد سے نہ صرف یہ کہ مختلف تھے، بلکہ بدھ مذہب کے کافی خلاف تھے، اور بہت سی جگہ ایسی تفصیلات بتائی گئی جن میں ان عقائد کی شدید مخالفت کی جاتی تھی۔
اور اسے بدھ مت کے خلاف ایک بدترین سازش قرار دیا جاتا۔ یہ ایک اور نئی کہانی تھی جو میرے چھوٹے سے ذہن تک پہنچی تھی، حالانکہ میں ان تمام چیزوں سے بالکل الگ انسان تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کیوں میری زندگی سے منسلک ہوتا جا رہا تھا۔